अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर, नया दौर मीडिया नेटवर्क। आज हमारे साथ फिर लंदन से जनाब सकलैन इमाम साहब सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। सकलैन साहब, आज की जो ताज़ा इतलात हैं, खास तौर पे जो ट्रंप की एक वीडियो सामने आई, उसने कहा कि मैं मुज्तबा खामनाई को कबूल नहीं करूंगा और हम वेनेजुएला की तर्ज पर ईरान में भी एक नई क़यादत जो है वो लेकर आएंगे और उन्होंने कहा ये मेरी ज़िम्मेदारी है। फिर उसने कहा जी कि ईरान को तब तक हम हमले ईरान पे जारी रखेंगे जब तक ईरान जो है वो इज़राइल के लिए या अमेरिका के लिए खतरा ना रहे। इस सारी सूरत-ए-हाल में जबकि ईरान पे सुबह-शाम अटैक हो रहे हैं, लेकिन आज ईरान ने भी रिटेलिएशन की है बड़ी खौफनाक, जो खैबर शिकन उनके मिसाइल जो जिस तरह से तल अबीब में गए हैं, उनकी वीडियोस भी आ रही हैं, बड़ी तबाही मची है तल अबीब में। तो इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रम्प साहब जो हैं वो एक सलीबी जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। वो खुद को अपने आप को एक समझे कि वो नया मसीहा समझ रहे हैं, और ये सिर्फ आप ये ना कह रहे कि मीडिया की हद तक प्रोपेगेंडा है, बल्कि अमेरिकी फ़ौज के अंदर कमांडर्स जो हैं ये मशवरे दे रहे हैं, बल्कि अपने सिपाहियों को ये एजुकेट कर रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो आर्मेगेडॉन लड़ रहा है, यानी वो आखिरी जंग जिसके बाद हज़रत ईसा का ज़हूर होगा। तो जिस तरह मुसलमानों में भी तस्वुर है कि इमाम मेहदी आएंगे, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा जंग या उनके साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जाएगी दज्जाल के ख़िलाफ़। तो ट्रम्प साहब अपने आप को वो जो ईसाई या यहूदी जो मजहबी अकायद है कि आर्मेगेडॉन आखिरी वक्तों में लड़ी जाएगी, तो उनको ये तस्वुर दिया गया है और वो उनके फ़ौजियों को ये बताया जा रहा है कि ये सलीबी जंग लड़ी जा रही है। इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। खुद अमेरिकी फ़ौज के ऊपर मजहबी आज़ादी पर तहकीक करने वाले जो रिसर्च थिंक टैंक्स हैं, जो अमेरिका के अपने हैं, उन्होंने लिखा है कि उनको पास कितनी शिकायतें आई हैं जो ऊपर भेजी गई हैं कि हमें ऐसी-ऐसी बातें कमांडर्स कह रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप के अपने ज़हन में ये, और ट्रंप इस बात का बिलवास्ता इज़हार भी कर चुके हैं कि जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान गोली उनके सर के पास से कान से टच करती हुई गुज़र गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे खुदा ने एक किसी ख़ास मकसद के लिए ज़िंदा रखा है। तो वो उनके ख़्याल में ये जो उनका बड़ा मकसद है, वो ये आर्मेगेडॉन की तैयारी है। तो वो ईरान को समझ रहे हैं, और ये अखबारों में बातें आ चुकी हैं कि जो ख़ास तौर पे फ़ौजियों को जो बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने यानी हज़रत ईसा ने अनॉइंट किया है, यानी उनको बरक़ात दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं कि वो ईरान में जाकर तबाही फैलाएँ, वहाँ पे आग लगाएँ। तो वो इस लिहाज से अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया उनका पहलू। लेकिन अगर हम देखें, जंग में तबाही फैलाना एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये वॉर ऑफ एट्रिशन कहलाती है। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप हासिल क्या करना चाह रहे हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी 3-4 जो मकासद सामने रखे थे, उनमें एक था न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करना, और एक था स्ट्रेटेजिक जो भी ईरान के किरदार को डिग्रेड करना, और एक था रिजीम चेंज। तो अभी तक उनको आप कह लें कि सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स मिल पाए हैं, नहीं मिल पाए हैं, सिर्फ एक मिल रहा है कि वो तबाही फैला रहे हैं। अच्छा, इस तबाही में उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, यानी आपने क्या ईरान की फ़ौज की या पासदारान की लड़ने की सलाहियत को मुतासर किया है, तो बहुत कम किया है। अब जो हम अखबारों में सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि उन्होंने उनके स्टोरेज पे हमला किया है, और बी 2 उनके जहाज़ों से हमला किया गया और वो कहते हैं कि जी 70% उनके जो मिसाइल स्टोर्स हैं वो ख़त्म कर दिए। हाँ, तो ये बिल्कुल ये दावे किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ़ एक एमआईटी यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफ़ेसर हैं, जो इन्हीं अमूर पर बहुत ज़्यादा अबूर हासिल रखते हैं, प्रोफ़ेसर टेड पॉस्टल, ठीक है? उन्होंने ये बात मुख्तलिफ चैनल्स पे आके कही है कि ये सारे के सारे दावे गलत हैं, क्योंकि अभी तक अमेरिका और इसराइल को ये मालूम ही नहीं है कि ये स्टॉक पाइल्स कहाँ हैं, ये ज़खायर कहाँ हैं, या ये मिसाइल जो अंडरग्राउंड सिटीज़ हैं या उनके मारने की जो सलाहियतें हैं, ये हैं कहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मुकम्मल इंटेलिजेंस की कमी है, और ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडे के लिए, खासतौर पे उन्होंने तो बल्कि एक नाम भी लिया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस के हैं, लेकिन वो दिफाई माहिर बन चुके हुए हैं, और वो ये दावे कर रहे हैं कि ये अमेरिका ने और इसराइल ने जो 70 या 60% जो है ये इनके ईरान के स्टॉक पाइल्स जो तबाह कर दिए। जबकि ये प्रोफेसर टेड पॉस्टल ये कह रहे हैं
کہ یہ بالکل ہی غلط ہے، ان کو ابھی تو یہی نہیں معلوم کہ کہاں ہے. اور پھر انہوں نے ایسی ویڈیوز دکھائی ہیں، یعنی یہ میں پروفیسر ٹیڈ پوسٹل کی بات کروں، میں کسی ایرانی پروپیگنڈے کی بات نہیں کر رہا ہوں یا کسی بھی ایران کے حامی کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. تو انہوں نے ایسی ویڈیوز دکھائی ہیں جس میں ایسی جگہ سے میزائل نکل رہے جہاں پہ کوئی نام و نشان ہی نہیں، جہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹنل ہے نہ کچھ ہے. تو انہوں نے اس طرح میزائل لگائے ہوئے ہیں ایرانیوں نے کہ بظاہر آپ کو ایک زمین نظر آ رہی ہے، بالکل زمین، کوئی نشان نہیں کہ یہاں پہ کچھ ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن وہ مٹی ہٹتی ہے خود بخود، یعنی اس میزائل سے پہلے ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوتا ہے جس سے مٹی ہٹتی ہے، اور جیسے مٹی ہٹتی ہے اس کے ساتھ ہی 1-2 سیکنڈز کے بعد وہاں سے میزائل نکلتا ہے. یہ بالکل نئے نئے سسٹمز ہیں اور وہ پھر چلتا ہے. اور اس طرح کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جگہ ہیں، کیونکہ ایران کے اندر اس وقت جو دفاعی سسٹم جو ہے ان کا، وہ اب ایک نارمل وار نہیں ہے یا نارمل ایک وار مشین کی طرح وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سے نہیں چل رہے ہیں، بلکہ ایران نے جو اپنے لیے دفاعی جو حکمت عملی تیار کی تھی، جو کہ سمجھ لیے کہ 2005 اور 2007 سے تیار ہو رہی تھی، وہ تھی دفاع موزیک یا موزیک دفاع، ڈیفense. موزیک کا مطلب ہے کہ آپ کوئی پزل بناتے ہیں تو اس میں چھوٹے 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 پرزے ہوتے ہیں جن کو مل کے آپ بناتے، ہر پرزہ اپنی جگہ الگ بھی ہوتا ہے اور ہٹ بھی جاتا ہے. ہٹ جائے تو تصویر کو زیادہ بڑا فرق بھی نہیں پڑتا، صرف آپ کو ایک حصہ مسنگ نظر آئے گا، لیکن وہ موزیک اپنی جگہ پر، یعنی وہ حصہ جو پزل کا وہ اپنی جگہ پر رہے گا. تو یہ نام ایک دیا گیا، اور یہ خود ایرانیوں نے اس کو نام دیا کیونکہ انہوں نے کہیں سے یہ اسٹڈی کیا تھا کہ جب عراق کی اتنی طاقتور آرمی تھی وہ امریکہ کے حملے برداشت نہیں کر سکی اور ایک دم سے ڈسمینٹل ہو گئی. تو ان کو جو سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ عراق کی جو آرمی تھی صدام حسین کی، بڑی سینٹرلائزڈ آرمی تھی، صدام حسین کے ہاتھ میں مکمل کنٹرول تھا. تو جب وہ صدام حسین بیٹھتا ہے تو اس کے جب کمانڈ اینڈ کنٹرول کمزور ہوتا ہے تو انہوں نے جنرلوں کو یا تو خرید لیا یا کچھ کر لیا. تو اب یہ دونوں حربے جو ہے ایران میں نہیں چل سکتے کیونکہ نہ وہ کسی کو خرید سکتے ہیں. اگر پوری کی پوری ٹاپ کمانڈ کو وہ مار بھی دیں، فرض کیجئے انہوں نے اب تک 40 اگر فرض کے سینئر آفیسرز مارے، وہ اگر 40 کی جگہ 400 بھی مار دیں تو وہ ایران کو وہ ڈیمیج نہیں کر سکیں گے جو وہ کسی ایک ریگولر آرمی کو کر سکتے ہیں، کیونکہ ایران اچھا، کے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی آرمی ایک ریگولر آرمی کی طرح نہیں بلکہ ایک مختلف حصوں میں سپلیٹڈ ہے اور باختیار ہے مختلف جگہ پہ، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہی موزیک ڈیفنس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ اب اس کے جو ان کے پلان جو پہلے کے جو اعلان شدہ اعلانات ہیں، جو مجھے معلوم ہے، جو شائع بھی ہوئے، جن پہ رپورٹس بھی موجود ہیں، وہ تو میں بتا رہا ہوں. لیکن ابھی آئندہ مزید اس میں کیا اندر ہی اندر ایک ہوتا ہے، میوٹیشن ہوتی ہے. لیکن شاہ جی، اگر آپ کو اس اسٹریٹجی کا پتہ ہے، ایرانی اسٹریٹجی کا پتہ ہے، اور اگر ایران نے 2008 سے یہ ایوالو کیا سسٹم، تو امریکی انٹیلیجنس سے کیسے خفیہ رہ سکتا ہے یہ سارا نظام؟ نہیں، میں نے عرض کیا نہیں، خفیہ نہیں ہے یہ، اچھا. لیکن آپ کیونکہ یہ شائع ہوا ہے، یہ اخباروں میں اس پہ رپورٹس موجود ہیں اور امریکی تھنک ٹینکس نے اس پر کام کیا ہوا ہے. میں جو آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں یہ میں ایران کے سورسز سے نہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ ایران کے سورسز تک ہماری رسائی بہت کم ہے. ایک تو یہ کہ وہ زیادہ ڈسکلوز نہیں کرتے، دوسری یہ کہ ان کی فارسی میں ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے ہم کو اپنے ہمسائے ملک کی زبان نہیں آتی، ہم کو انڈیا کی زبان آتی ہے، ہم کو افغانستان بھی کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ہمیں ایران کی زبان، حالانکہ کبھی ہمارے بزرگ یہ زبان بولا کبھی کرتے تھے، سمجھا بھی کرتے تھے. میں نے ہماری تو ایلیٹ کی زبان فارسی تھی، پرشین تھی ایلیٹ نہیں ہماری. تھی. اب میری والدہ کوئی ایلیٹ نہیں تھی، لیکن ان کو فارسی کے اشعار، دیوان غالب کی فارسی کی شاعری، علامہ اقبال کی فارسی کی شاعری، اور اپنے سعدی کی شاعری، گلستان ادب جو ہم پڑھتے رہے کالج میں نے تو پڑھی ہوئی، اس لیے مجھے یاد ہے کہ فارسی کا ایک سبجیکٹ بھی ہوتا تھا. انگریزی کے آنے سے پہلے سر وہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی تھی جو پرشیا کا پڑھا لکھا آدمی ہوتا تھا جس کو فارسی آتی تھی. اچھا شاہ جی، آگے بڑھتے ہیں. اس نے ٹرمپ نے 2 باتیں اور کہی ہیں. ایک بات اس نے کہی کہ جناب ایران نے مجھے ڈیل کرنے کے لیے کہا ہے لیکن میں نے منع کر دیا. اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے سپاہی جو ہیں وہ آن گراؤنڈ اتاریں گے، تو اس نے کہا کہ ابھی ہم نے اس پر نہیں سوچا. لیکن اس کے جواب میں عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکیوں کا انتظار کر رہے ہیں، اگر وہ آن فٹ بھی آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم ان کا خیر مقدم کریں گے، اور ان کے لیے ایک یہ جو
ان کی ایڈونچر ہے اس کو جہنم میں بدل دیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے مذاکرات کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. اب آپ بتائیں کہ یہ مکس سگنلز تھے کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب کی طرف سے کچھ سگنلز دیے گئے تھے مختلف سفارتی حلقوں سے ایران امریکہ کی طرف کہ اس جنگ کو کسی نتیجے پہ جا کے ہم مذاکرات کریں، اس کو روک لیں. آپ کے پاس اس طرح کی کوئی اطلاعات ہیں؟ سجاد، میرے پاس وہی اطلاعات ہیں جو میڈیا میں آ رہی ہیں، لیکن میری کچھ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، کانٹیکس ہوتا ہے ہر چیز کا. مثال پہ اگر صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مرضی شامل ہونی چاہیے ان کے نئے رہبر کے بننے میں، جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے جس کو الیکٹ کرنے کے لیے 88 ارکان کی ایک مجلس خبرگان رہبری ہے، وہ ان کو الیکٹ کرتی ہے. تو اگر ٹرمپ صاحب ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں تو یقینی طور پہ پھر وہ اپنی مرضی کا ایک رہبر بنوا سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بات اگر اوپن فیلڈ میں ہو رہی ہے، یعنی آپ وہ کہتے ہیں میری مرضی اس کو بناؤ اس کو نہ بناؤ، تو یہ ناممکن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں، اگر ہم صرف اس جنگ ہی کا وقت لے لیں، میں پچھلے بیانات کو چھوڑ دیں، وہ بہت زیادہ دروغ گو ہیں، جھوٹ بہت بولتے ہیں، اور وہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کے تحت مختلف بیانات دیتے رہتے ہیں. یہ خود امریکہ کے لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ ان کے مخالفین ان کے حامی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں اور کبھی کچھ سے کچھ، اور ہر بار ایک اسٹریٹجی بدلتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ایران کا ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا، بڑا لفظ کہتا ہے اوبلیٹریٹ کر دیا، اور اس کا وہ ڈھول بجاتے رہے. آج وہ کہتے ہیں وہ ہم نے اوبلیٹریٹ نہیں، کہ ہم نے اب کرنا جا کے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، عوام کو کہا کہ جاؤ اٹھو اور حکومت بدل دو، ہم نے تمہارے لیے راہ ہموار کر دی ہے. لیکن جب وہ عوام نہیں اٹھے، ٹرمپ کی بات نہیں مانی، تو انہوں نے اسی عوام پر اس وقت وہ بمباری کر رہے ہیں. تہران میں جو زیادہ تر بمباری جو ہوئی، اس لیے کہ تہران میں جب ایریل ویو آپ دیکھتے ہیں تو زیادہ اچھے علاقے جو نظر آتے ہیں فضائی، یہ میں ایک بار ٹریول بھی کیا میں نے دیکھا ہے، وہ نارتھ آف ایران کے نظر آتے ہیں. ساؤتھ آف ایران میں آپ سمجھے کہ جس طرح دنیا تقسیم ہے نا، گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ، تو گلوبل ساؤتھ میں ذرا کم آمدن والے یہ غریب لوگ رہتے ہیں، تو تہران کے بھی ساؤتھ کی طرف کم آمدن والے اور غریب لوگ رہتے ہیں. تو لہٰذا وہاں پہ اہداف کوئی نظر ہی نہیں آتے. ان کو زیادہ اہداف نظر آئے ہیں انہیں، وہ بڑی ہائی رائز بلڈنگ، بڑے بڑے مہنگے اپارٹمنٹس. آپ کے سمجھ لیں، مجھے اس وقت لاہور کی یہ پاش ایریا جو ہیں، گلبرگ کہہ لیں یا ڈیفینس کے جو بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوں، لاہور میں اتنی اپارٹمنٹس کی بلڈنگز نہیں جتنی کہ تہران میں ہیں، تو وہ ان کو نظر آتی ہے. تو انہوں نے زیادہ تر بمباری وہاں پہ کی ہے. یہ وہ حصے ہیں، یہ وہ علاقے ہیں تہران کے جو سیاسی طور پہ موجودہ حکومت پر تنقید کرتے رہے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو جو روایتی طور پر موجودہ حکومت پر کیونکہ یہ پراسپرس لوگ، خوشحال لوگ، ان میں سے کئیوں کے رشتہ دار جو ہیں وہ امریکہ میں رہتے رہے ہیں یا برطانیہ میں رہتے ہیں یا کینیڈا میں رہتے رہے ہیں، تو وہ ایک آپ کو پتہ ہے نا، خوشحال گھرانہ ہوتا ہے تو فوراً کسی امیر علاقے میں موو کر جاتے ہیں. ہاں یہ وہ بالکل. لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو روایتی طور پر امیر ہیں یا ان امیر علاقوں میں موو کر گئے ہوئے ہیں. یہ لوگ تھے جو تھوڑا سا شہر کی ایلیٹ کہہ لیں آپ، شہر کا ایک اربن ایلیٹ جو ہوتی ہے، مڈل کلاس، جو پڑھی لکھی، جو ہائی کلاس کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی ہوئی ہے. یہ لوگ ایک لبرل ڈیموکریسی بھی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ ایران کے جو باقی جو رورل ایریاز میں جو غریب علاقوں کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے تو اسٹیٹ کی اتنی فیسلٹیز ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں. دنیا کا سب سے سستا تیل پیٹرول جو ہے وہاں پہ صرف $0.02 یعنی 2 سینٹس کا وہاں پہ 1 لیٹر پیٹرول مل رہا ہے غریب آدمی کو. تو اور گھروں کی جو وارم کرنے کی جو کہنے کی جو کاسٹ ہے، ٹوٹل کاسٹ جو ہے، یہ میں نے اعداد و شمار جمع کیے ہوئے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ٹوٹل کاسٹ جو ہے ایک گھر کو کہ پانی کے بل، بجلی کے بل اور کیا کہتے ہیں الیکٹریسٹی کے بل یا گیس کے بل، جو یہ ملا کرنا، یہ کوئی $16 سے $20 بنتے ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ اسی کے برعکس پاکستان میں آپ کے $120 بن رہے ہیں، انڈیا میں بھی 120 سے زیادہ بن رہے ڈالرز، سعودی عرب میں $60 بن رہے ہیں. تو جی شادی، یہ آپ کا بالکل صحیح انالیسز ہے ایرانی سوسائٹی کے حوالے سے. تو یہ میں عرض کروں کہ جن پر بمباری کی گئی ہے، یہی وہ لوگ تھے جو وہاں پہ ریفارمز مانگ رہے ہیں. یعنی جو تھوڑے بہت جن کے پاس پرو ویسٹ تھنکنگ تھی، ان کو انہوں نے مارا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس کو پرو ویسٹ بھی نہیں کہوں گا، میں اس کو دیکھیں ہر معاشرے میں ایک طبقہ مطلب ہوتا ہے جو لبرل ڈیموکریسی مانگنے والے یا اس سسٹم کے خلاف بولنے والے جو لوگ تھے. آپ جیسے جو میرے دوست ہیں وہاں پہ لاہور میں،
یہ ان میں سے کوئی بھی پرو ویسٹ نہیں ہے، کوئی امریکہ کا ایجنٹ نہیں ہے، لیکن یہ ایک لبرل ڈیموکریسی چاہتے ہیں جس میں ان کو بولنے کا حق ہو، آزادی ہو. تو یہ بالکل وہ لوگ تھے بالکل. تہران کے جن پر ٹرمپ صاحب بمباری کر رہے ہیں. اور جو ظاہر ہے جب آپ فضائی بمباری کرتے ہیں تو بم اور بارش کبھی بھی غریب اور امیر کا فرق نہیں کرتی، سب پر برستی ہے. بالکل. اچھا، لیکن ہم جیو پالیٹکس دیکھتے ہیں نا شاہ جی. جس طرح سے ایران نے وہ سارے دبئی کو اٹیک کیا، کویت کو کیا، بحرین کو کیا، قطر کو کیا، پھر سعودی عرب، کچھ میزائل ان کے جا کے ترکی میں بھی گئے، پھر آذربائیجان میں بھی گئے. تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ایرانی رجیم جو ہے وہ ٹھیک ہے، امریکی جو ہدف تھے ان کو نشانہ بنا رہی تھی ان ملکوں میں، لیکن کئی جگہ پہ شہری علاقوں کو بھی انہوں نے اٹیک کیا، خاص طور پہ بحرین، خاص طور پہ دبئی، خاص طور پہ یہ جو کویت. تو کیا کہیں گے کہ جو جیو پالیٹکس ہے، جس طرح کا جال بچھایا ہوا ہے خاص طور پہ ٹرمپ نے اور اسرائیل نے، اس میں ایران زیادہ مطلب معاون ثابت نہیں ہو رہا ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کہ جو اسلامی ملک ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے نہ ہوں؟ دیکھیے اس میں ایک بڑی بنیادی چیز دیکھیے کہ اسلامی ممالک ایران کے ساتھ حکومتیں نہیں کھڑی ہیں، ہوں عوام کی ہمدردیاں ہیں. آپ ہوں اپنی حکومت کا کردار دیکھ لیں. آپ ایران کے ساتھ آپ دیکھیں، ایران اور انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور لوگ سمجھتے تھے پاکستان میں بڑی بات ہوتی تھی کہ ایران انڈیا کا کیوں دوست ہے یا انڈیا کے ساتھ قریبی تعلقات کیوں ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ انڈیا بھی جو ہے وہ ایران میں ان کے آیت اللہ خامنہئی کی شہادت ہوئی ہے، مودی صاحب کا کوئی بیان نہیں ہے. ابھی ایک بلکہ ان کا جہاز جو لنگر انداز تھا انڈیا میں، اس کو انہوں نے اس وقت بھیجا جب وہاں جنگ لگی ہوئی تھی، اور وہ انہوں نے خاص طور پہ سری لنکا کے قریب اس کو تارپیڈو سے نشانہ بنایا اور 100 سے زیادہ لوگ مار دیے اور جہاز کو ڈبو دیا. ہاں، اور یہ انڈیا آپ میں بالکل صحیح ڈبیٹ کہہ چل رہے رہی ہے شاہ جی، سوری میں منقطع کروں، انڈیا میں ایک ڈبیٹ چل رہی ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ پرو ایران گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ موزی کو نشانے پہ لیا ہوا ہے، گورنمنٹ کو انہوں نے نشانے پہ لیا ہوا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے انڈیا کی اکانومی جڑی ہوئی ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ، اور ایران نے جس طرح سے سستا تیل دے رہا تھا، جس طرح سے ان کے اسٹریٹجک ریلیشن تھے، ان کو سب کو سپائل کر دیا. یہ ایران میں تو کافی، انڈیا میں تو کافی بڑی بحث چل رہی ہے اس کے اوپر. انڈیا میں بہت بحث چل رہی ہے، ایران میں سخت نفرت پائی جا رہی ہے اب انڈیا کے خلاف، مطلب مودی کے جی خلاف. جی. میں انڈیا سے نہیں کہوں گا، ہاں کیونکہ جی. اکثر لوگ جو سمجھدار ہیں وہ جانتے ہیں کہ انڈیا کا یہ ٹریڈیشنل رول نہیں تھا جو نریندر مودی نے بنا دیا ہے. اچھا، آپ کا جو اصل سوال تھا میں اس طرف آ رہا ہوں. میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ حکومتیں جو ہے اسے امریکہ کے کنٹرول میں ہیں، عوام جو ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہے. عوام اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں، بیچارے کہہ پاتے نہیں کہہ پاتے تو وہ جیلوں میں ڈال دیے جاتے اگر وہ زیادہ بولنے کی کوشش کرتے. تو یہی حال جس کو ہم عرب کی جو خلیج ریاستیں ہیں، ان کے عوام بھی اس وقت جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہیں. وہ الگ بات ہے ان کا میڈیا یا ان کے حکمران جو ایسی باتیں نہیں کرے، کیونکہ وہ ان کی اکانومیز، ان کی تیل کی پیداوار، ان کی سیاست، ان کی فارن پالیسی امریکہ کے تابع ہے. لیکن اب تھوڑی بہت تبدیلی آ رہی ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے الائنمنٹ سے ان کو وہ فائدے نہیں ہیں جو صرف اسرائیل کے حاصل ہیں. دوسرے یہ کہ ایران نے دوسرے ممالک کو کھل کے، یعنی کہتے وہ ایک رینڈم بامبنگ نہیں کی ہے ان ممالک میں، بلکہ اس نے پریسیشن کے ساتھ ریڈارز کو تباہ کیا ہے، امریکہ کے ملٹری بیسز کو کیا ہے، سی آئی اے کے آفیسز جو ایمبیسیز میں بنے تھے یا پرائیویٹ بلڈنگز میں بنے تھے، بحرین میں یا قطر میں یا کویت میں جن عمارتوں کو، جن کو وہ شہری عمارتیں کہہ رہے ہیں، وہ تھی جہاں پہ امریکی آفیسرز جب وہاں سے اپنے اڈوں سے بھاگے ہیں تو وہاں پہ جا کے وہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ایران کے پاس بڑی اچھی خاصی جاسوسی بھی ہے، انٹیلیجنس بھی ہے. تو زیادہ تر اچھا، ظاہر ہے جنگ میں جب آپ گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کی 50 یا 60 یا 70 گولیاں جو ہیں یا 80 گولیاں جو ہے وہ اپنے ہدف پہ لگتی ہیں، تو 20 سے ایک فائرنگ یا بامبنگ یا میزائل جو ہے وہ ادھر ادھر بھی بھٹک سکتے ہیں. اچھا، اب کیونکہ یہ وار اب ہے ہی الیکٹرانک وارفیئر میں تبدیل ہو چکی ہوئی ہے، تو ایران جو ہے وہ پک کر رہا ہے کہاں کہاں سے سگنلز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کو جو الیکٹرانک وارفیئر کی جو سگنلز، یعنی سگنلز کا مطلب جہاں جہاں کوئی ریڈار لگا ہوا ہے جو ایران کے اہداف کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کام کرتا ہے، تو اس سے ظاہر اس کی وہ پہلے اپنی ریز پھینکتا ہے نا، ویوز پھینکتا ہے، اور وہ ویوز جب ٹکرا کر آتی ہیں ریڈار میں واپس، تو وہ ریڈار کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی پروجیکٹائل آ رہا ہے، کوئی میزائل آ رہا ہے یا کوئی ڈرون آ رہا ہے.
تو یہ ریڈار جو ہے اب ایران کے پاس وہ صلاحیت آ گئی ہے جو اس کو روس اور چین دونوں نے دی ہے کہ وہ ان ریڈارز کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. تو ان ریڈارز کو ڈیٹیکٹ کر کے ایران کے میزائل جو وہاں پہ جا کے ہٹ ہوئے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت 3 تھارڈ کے جو یعنی جو امریکہ کے جو بہت ایئر ڈیفنس سسٹم ہے موسٹ ایڈوانسڈ اینڈ موسٹ بیسٹ جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ تھارڈ پر مبنی ہے. تو تھارڈ کے میزائلز موجود ہیں, وہ بچ گئے ایران کے میزائلوں سے, لیکن تھارڈ کے ساتھ جڑا ہوا جو ان کا ریڈار سسٹم ہے وہ تباہ ہوئے ہیں. جارڈن میں تباہ ہوئے ہیں, الودید میں تباہ ہوئے ہیں, اور یہ ادھر کویت میں تباہ ہوئے ہیں. یہ بڑے اہم, جی کیونکہ یہ سب کے سب یہ وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں جو اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں. تو جی جی زیادہ ولنریبل اب اسرائیل ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جنگ طول پکڑے گی. امریکہ زیادہ سے زیادہ شہری آبادیوں پر بمباری کرتا رہے گا. اور اب یہ جنگ اس صورت میں آ گئی ہے کہ جب ہم اس جنگ کے بعد اس کی تاریخ پڑھیں گے تو شاید ہم یہ پڑھیں گے کہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ افراد مرے تھے اس میں. یہ اب جنگ جو آپ نے کہا نا, وہ اس نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ بلکہ امریکہ نے یہ دھمکی دی کہ جو بھی ان کی ٹاپ لیڈرشپ آئے گی صرف رہبر ہی ہاں نہیں ان کو مارتے جائیں گے. ان کو بھی مارتے ہاں جائیں گے. تو یہ اچھا جنگ شاہ جی, اب آخری سوال یہ ہے, جو آپ نے پہلے ایک تھیسس دیا کہ وہ اس کو جنگی سطح پہ ٹرمپ کو ایک مسیحا کرسچن وہ جو مائتھالوجی ہے یا ان کا جو ان کے جو کانسیپٹس ہیں ان کے مطابق اس کو مسیح مولود کیا کہا جاتا ہے, وہ اس کے طور پہ وہ دیکھ رہے اچھا ہیں. لیکن یہ سارے عیسائی نہیں مانتے ہیں, آرمیگڈون کو مانتے ہیں لیکن ٹرمپ کو نہیں مانتے ہیں. اب مجھے ہاں جی, بتائیے لیکن حضرت عیسیٰ ایپسٹین کے ایک چمچے کو یا اس کی محفلوں میں بیٹھنے والے آدمی کو حضرت عیسیٰ انوائنٹ کریں گے کبھی؟ ہزار لیکن جو میں نقشہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے جو کرسچن ورلڈ ہے, خاص طور پہ فرانس, خاص طور پہ برٹن, خاص طور پہ جرمنی, خاص طور پہ اسپین, خاص طور پہ اٹلی, وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہیں, پہلی بات. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ جنگ کتنی مہنگی پڑ رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نیتن یاہو ہے وہ اس نے گھسیٹ کے امریکہ کو اور ٹرمپ کو اس جنگ میں لے گیا ہے. آج ہی ایک امریکن تھنک ٹینک جو فائنینشیل تھنک ٹینک ہے, اس نے کہا کہ روز کا جو ان کو, بلکہ یہ جو پہلے یہ اب تک کے جو اخراجات ہوئے 3.7 ارب ڈالر کا نقصان اب تک ہو چکا ہے پہلے 100 گھنٹوں ان 100 گھنٹوں میں. تو اب ان 100 گھنٹوں میں اگر اتنا نقصان ہو چکا ہے تو اب یہ بتائیں کہ یہ جنگ ایک تو مہنگی پڑ رہی ہے بہت زیادہ, دوسرا تیل کے ذخائر جو بھی ہیں مڈل ایسٹ میں, اور مڈل ایسٹ سے جڑے ہوئے سارے ملک جن کو سپلائی وہاں سے تیل آتا ہے, انڈیا, پاکستان, افغانستان اور بھی بہت سارے ملک ہیں, سری لنکا ہو گیا, یا اوپر کے مشرق وسطیٰ کے ملک جو وہاں سے تیل لیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بحران ہے ایک معاشی شکل میں ایک زیادہ بڑے اقتصادی بحران کی صورت میں بھی تو سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیے جو لوگ ٹرمپ کے حوالے سے باتیں دعوے کر رہے ہیں, اور آپ نے جن ڈیبیٹس کی بات کی, انڈیا میں بھی, امریکہ میں بھی, یورپ میں, یہ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. لیکن جو لوگ ان کی ٹرمپ کی حمایت میں, وہ وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن ایک جو انہوں نے وہ جو کیا کہتے ہیں, ایک گڑیا جیسی لڑکی جو بٹھائی ہوئی ہے, جو چپ 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 بولتی رہتی ہے, اس کو کوئی عقل ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے. اور اسی طرح پیٹ ہیگسیت جیسے جو ڈیفنس منسٹر, یہ سب وہ لوگ ہیں جو گلی کے نکڑوں میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں تو چمچے ہوتے کسی بڑے بدماش کے. تو وہ جو پلوان جی کی نہیں جناب تاڈے لیے جان آتے تھے وغیرہ وغیرہ, یہ اس طرح کے لوگ ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں کہ کیا کر بیٹھے ہوئے ہیں. فائنینشیل لاسز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور بعض لوگ جو ہے نا, جو امریکہ کے کنٹرول میں ممالک ہے, یا میڈیا تو دیکھیے مکمل جو ہے نا مغرب کا, وہ ٹرمپ کو چاہے کرٹیسائز بھی کر رہا ہے, لیکن مجموعی طور پہ وہ ایران کو یا مسلمانوں کو ادر سمجھتے ہیں, ادر. اس نے انٹرنیشنل میڈیا, جو گلوبل میڈیا, اس نے کبھی بھی مسلمانوں کو اور ایران کو ایک گلوبل پارٹنر کے طور پہ دیکھا ہی نہیں ہے. وہ ہمیشہ اس کو ادر, یعنی جس طرح ہم پاکستان میں انڈیا کو کبھی ایک بیلنس یا اپنا دوست ملک نہیں سمجھتے, ہمیشہ اس کو ادر سمجھتے ہیں. اسی طرح مغرب کا میڈیا جو ہے, یہ صرف امریکہ ہی نہیں ہے, مغرب کا میڈیا جو کہ جس کو ہم بیلنس بھی کہیں, دی گارڈین جیسا بیلنس بھی کہیں گے, یا اس طرح کے جو اخبارات ہیں. میں
رائٹ ونگ میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بیلنس اخبارات کی یا میڈیا کی بھی بات کروں، وہ بھی ایران کو دی ادر سمجھتے ہیں. ایک ادر دوسرا جو آپ یہ نیریٹو کی جنگ کو آپ سمجھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، معذرت کے ساتھ میں بہت اچھی طرح وضاحت نہیں کر سکتا، تو یہ اس طرح سمجھتے ہیں. تو اس میں یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ایران کے بارے میں، یہ اپنے اس کو ادر سمجھ کے اس کے حالات کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے. آپ جس طرح آپ نے ابھی یہ اچھا نقطہ اٹھایا تھا کہ کیا اسرائیل کو ان کی انٹیلیجنس کے ذریعے نہیں پتا ہوا کہ ایران جو وہ ڈیفنس موزیک جو ہے اس کے موڈ میں چلا گیا ہوا ہے. ان کو پتہ ہے، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. وہ ابھی بھی فوج کو ایک ریگولر فوج سمجھے جس طرح ان کے اپنے ملکوں میں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. اب ساری کی ساری ایسیمیٹرکل وار ہے، یعنی ایران اب کی جو کمانڈ سسٹم ہے اس میں بالکل لوگ انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہے ہیں جہاں چاہ رہے ہیں. اور اس سے خطرہ یہ بھی ہے کہ غلط اہداف بھی ہٹ ہو سکتے ہیں. یہ بھی آپ کی بات جو آپ نے اشارہ کیا تھا شروع میں بالکل صحیح کیا تھا. لیکن اس کا دوسرا پہلو دیکھیں، ایران کی ڈپلیشن میزائلز کی یا ڈرونز کی قطعی طور پہ ناممکن ہے. ایران کے پاس لاکھوں کی تعداد میں ڈرونز موجود ہیں. جتنی بھی ہمارے پاس اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ ایران کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ آپ کا کہنا ہے کہ ایران ناقابل تسخیر ہے میں کبھی بھی یہ دعوے نہیں کرتا کوئی ناقابل تسخیر ہے، لیکن ایران بہت ٹف ٹائم دے گا. ایک چیز. دوسرا ایک فیکٹ دیکھ لیا، ڈرونز بھی ڈرونز کے ساتھ میزائلز جو ان کے پاس بہت زیادہ ہے. ابھی وہ کر رہے ہیں ڈرونز پھینکتے ہیں چھوٹے ہلکے پھلکے 20 سال 25 سال پرانے میزائل مار رہے ہیں، جس سے ان کے دشمن کے یعنی اسرائیل کے اور جو امریکی بیسس پہ جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے، یا اسرائیل میں فرض کیے جو ان کا آئرن ڈوم ہے، پیٹریٹ ہے، ایرو 2 ایرو 3 ہے، ڈیوڈ سلنگ ہے، اور وہاں بھی جو تھارڈ لگے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کو وہ ایگزاسٹ کر رہے ہیں. ان کا ایک 35,000 کا ڈرون جاتا ہے اور وہاں پہ 40 ملین کے ڈالرز جل جاتے ہیں. تو یہ قیمت. اور دوسرا یہ کہ جس طرح وہ اپنے ڈپلیٹ کر رہے ہیں، یعنی ختم کر رہے ہیں اپنے انٹرسیپٹرز کو، وہ ایک یہ خود مارکو روبی نے تسلیم کیا، لیکن اگلے دن بھاگ گیا تھا. اسے کہا تھا کہ وہ جتنے میزائل پھینک رہے ہیں وہ بنانے ہیں وہ تو ان کے لیے سستے بنتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے تھاٹ کے جو میزائل ہیں وہ سال بھر میں 80 سے 120 بنتے کل. اور اس وقت وہ آلریڈی تھاٹ کا جو ذخیرہ ہے اس کا وہ 20% پچھلی جنگوں میں خرچ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب خدشہ یہ ہے، بلکہ لیری جانسن ہے CIA کے اینالسٹ ہیں، یا آپ ان کو پڑھ لیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 20 دن جنگ کے، یعنی سمجھے کہ آج آپ کے پاس 6 مارچ ہے تو یہ اگلے 20 سے 25 مارچ کو یہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ بے بس ہوں گے. یہ ٹرمپ بھی کہہ چکا ہے نا کہ وہ 4 ہفتے مزید لڑے گا، شاید یہ ڈیڈ لائن تو ٹرمپ نے بھی دی ہوئی ہے. شادی آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے تو دل تو نہیں کرتا کہ اس گفتگو کو منقطع کیا جائے، لیکن مجھے اپنے دوست سے مل کے بہت خوشی ہوتی ہے. تھینک یو. بدقسمتی سے ہمارا ٹائم جو ہوتا ہے وہ 25-30 منٹ کا ہوتا ہے، تو ہوپ فلی آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی جلدی. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت لوں گا. خدا حافظ.